बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग को 9 महीने हो गए हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें क्या हैं, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। सबसे पहली ख़बर जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि इसराइल में अवामी जो उनका रद्द अमल है वो सामने आना शुरू हो गया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ पे शदीद मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। ये मुज़ाहरे क्या हैं और ये क्यों हो रहे हैं, इसकी तफसीलात हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। इसके बाद जो सबसे बड़ी ख़बर है, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जो जंग है उसको 9 माह मुकम्मल हो गए हैं। इन 9 महीनों के दौरान अब तक इसराइलियों की जो नस्ल कुशी है और उनकी जो सफाई है गज़ा से, वो अभी तक स्टिल कंटिन्यू है, जारी है। इसके बाद हम प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा एक राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं और वो है हॉनिबल प्रोटोकॉल। ये हॉनिबल प्रोटोकॉल क्या है, ये कैसे होता है, ये होता क्या है और इसमें इसराइल ने हॉनिबल प्रोटोकॉल क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा राज है जिससे हम आज पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि हॉनिबल प्रोटोकॉल कहाँ हो रहा है और इसको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसराइल की जो शिद्दत पसंदी है, उनकी गोलाबारी है, वो शदीद अभी तक जारी है और नसीरत कैंप है ये गज़ा में, वहाँ पे इसराइल ने बमबारी की और बमबारी के दौरान कोई 16 मासूम फ़लस्तीनी शहीद और 75 के करीब वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। नसीरत कैंप क्या है और इसके ऊपर इसराइल ने क्यों हमला किया और इंटरनेशनल जो रद्द अमल है वो कैसा है, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके बाद हम लोग शामिल करेंगे कि जो सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर सी बात है सहाफ़ी तमाम दुनिया में काम कर रहे होते हैं, तो इसराइली जो बमबारी है उसमें ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि 5 सहाफ़ी मज़ीद शहीद हो गए हैं। इस तरह सहाफ़ियों के शहीद होने की कुल तादाद वो 150 से तजावुज़ कर गई है। ये सहाफ़ी कहाँ कहाँ पे शहीद हुए, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जो बरतानिया के नए वज़ीर आज़म हैं केयर स्टार्मर, उन्होंने इसराइल के सदर बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल की है और जंग बंदी का मुतालबा किया है। केयर स्टार्मर ने नेतन्याहू के साथ क्या गुफ्तगू की वो भी हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके बाद कैदियों के तबादले का एक मुआहदा है जिसमें हमास की तरफ से मुस्तकिल जंग बंदी की शर्त रखी गई थी, लेकिन अब हमास अपनी उस शर्त से दस्तबरदार हो गया है चूँकि ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्रेशर है। क्या ये जो कैदियों के तबादले का मुआहदा है क्या ये कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और इसराइल ने इसमें कौन कौन सी शराइत रखी, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। और सबसे आखिर पे लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो भी आमने सामने हैं और हिजबुल्लाह का एक नौजवान लबनान में शहीद हुआ है। ये नौजवान कौन है और ये कहाँ पे शहीद हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ये जो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग है। इसराइल की जानिब से इंतहाई शिद्दत पसंदी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, मुसलसल गोलाबारी की जा रही है। इस जंग को इसराइली जहरियत को 9 महीने मुकम्मल हो गए हैं। 7 अक्टूबर को पिछले साल इस जंग का, इस हमले का, इस शिद्दत पसंदी का आगाज़ किया गया था इसराइल की जानिब से और मासूम फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध गोलाबारी की गई जिसमें नौजवान, मासूम बच्चे और बूढ़े फ़लस्तीनी जो कि दर्जनों, फिर उसके बाद सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में ये शहीद हुए। अब नादरीन, ये जो सारी जंग है इससे जो मुकामी इसराइली हैं, जो सेहूनी हैं, वहाँ पे मौजूद इसराइली हैं, वो भी घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं और उन्होंने एक एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, जो 9 महीने की मुसलसल जंग बंदी है, उससे हम लोग उकता गए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो जंग है इसको अब इसका कोई मुस्तकिल हाल होना चाहिए। वहाँ पे जो मुकामी सेहूनी आबादी है, जो मुकामी इसराइली हैं, उन्होंने नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसराइल में दोबारा नए इलेक्शंस करवाए जाएं और फिर तीसरा उन्होंने कहा है कि जो हमारे कैदी हैं जो हमास के पास हैं, फ़लस्तीनियों के पास हैं, उनकी वापसी के लिए मुआहदे किए जाएं। जी नादरीन, तो इसराइली हुकूमत पे मुकामी जो इसराइली आबादी है उसकी तरफ से ही प्रेशर बढ़ गया है और इसी सिलसिले में
جو وہاں پہ کیبنٹ کے اسپیکر ہیں امیر اوہانا، ان کے گھر کے سامنے اور دوسرے وزراء کے گھر کے سامنے وہاں پہ جو اسرائیلی مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیلی حکومت کے اوپر ہر روز اس طرح سے یہ جو ہر دن گزرتا ہے، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ پریشر وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کو میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ 9 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اسرائیل اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اپنی جو شدت پسندی ہے اس پہ قائم ہے، اور معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ابھی تک جاری ہے۔ اور 9 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی غزہ اور دوسرے فلسطین میں وہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کی نسل کشی اور ان کی صفائی کا کام، صفائی سے مراد ظاہری سی بات ہے وہاں پہ ان کو وہاں سے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو 276 دن اس جنگ کو مکمل ہو چکے ہیں، اور لیکن ایک اسرائیلیوں کے لیے وہ ایک بڑی خبر یہ ہے اسرائیلیوں کے لیے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود حماس کے حملے وہ اسرائیلیوں پر جاری ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں یہ گزشتہ 24 گھنٹے کی، تو اسرائیل کی بمباری سے، گولہ باری سے لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق مزید 40 فلسطینی جو معصوم فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہانیبل پروٹوکول، یہ جو ہانیبل پروٹوکول ہے، ہانیبل ڈائریکٹیو، یہ ہوتا کیا ہے۔ میں اب آپ کو اس کی تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 7 اکتوبر کو جب یہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا آغاز کیا، تو اسی دوران حماس نے کافی سارے جو اسرائیلی فوجی تھے ان کو انہوں نے یرغمال کر لیا تھا، قید کر لیا تھا، ان کو پکڑ لیا تھا۔ تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایک ہانیبل ڈائریکٹیو کا انیشیٹ کیا گیا۔ ہانیبل ڈائریکٹیو کیا ہے اور یہ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہانیبل ڈائریکٹیو تھا اس کا انیشیٹ اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہانیبل ڈائریکٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ فوجی جن کو فلسطینیوں نے اغوا کر لیا تھا ان کو کسی بھی صورت میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ نہ جائیں۔ ایک آپریشن کیا گیا جس میں وہ جو ان کے قیدی تھے، اسرائیلی قیدی تھے، ان کو ایٹ اینی کاسٹ سے مراد ہے کہ اگر ان کے فوجیوں کو مارنا بھی پڑے، ہلاک بھی کرنا پڑے، تو اسرائیلی ان کو اغوا نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی کہ اغوا کاروں سمیت اپنے فوجیوں کو بھی مارنے پہ اسرائیلی تیار تھے۔ اسے کہتے ہیں ہانیبل یہ ڈائریکٹیو تھا، ہانیبل فیسٹیول تھا۔ ناظرین، ہانیبل پروٹوکول اس کو کہا جاتا ہے، جس کے تحت اسرائیل والے اپنے ہی فوجیوں کو ان کے قتل میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو یہ ہے ہانیبل پروٹوکول اور یہ ہے اس کی ہسٹری۔ اب ظاہری سی بات ہے اب دوبارہ پھر ایک مرتبہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہانیبل پروٹوکول ہے اس کو دہرایا جائے، اور حماس کے قبضے میں جتنے بھی یہ اسرائیلی فوجی ہیں ان کو ایٹ اینی کاسٹ، چاہے اغوا کاروں کو فوجیوں کے سمیت ہی ان کو مرڈر کرنا پڑے، ان کو مارنا پڑے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو فوجی ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم چوتھی خبر شامل کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے نصیرت کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 16 معصوم فلسطینی شہید اور اپروکسیمیٹلی کچھ 78 کے قریب وہاں پہ شدید زخمی ہوئے۔ نصیرت کیمپ غزہ میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک کیمپ ہے جہاں پہ یہ جو پناہ گزین ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے متاثرین، یہ وہاں پہ یہ رہتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے قائم کیا گیا ایک ادارہ ہے، اور اس لیے یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فوج اٹیک نہیں کر سکتی۔ لیکن اسرائیل کی جارحیت ہے کہ انہوں نے نصیرت کیمپ کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس حملے کے نتیجے میں اپروکسیمیٹلی کوئی 16 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے اور 78 شدید زخمی ہیں۔ اس کے اوپر سعودی ولی عہد نے بھی شدید احتجاج کا اعلان کیا، اور انہوں نے اسرائیلی صدر نیتن یاہو سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدوں پر قائم رہیں اور اس طرح کی حرکات سے وہ باز رہیں۔ تو یہ تھی نصیرت کیمپ کی داستان۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی جو بڑی خبر ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں، تو وہ بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی بمباری کے دوران، جو تازہ ترین بمباری ہے اس کے دوران
5 صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر ہم یہ بات کریں یہ صحافیوں کی، تو جو غزہ کا سرکاری میڈیا ہے اس کے مطابق یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ 2 صحافی وہ جو نصیرت کیمپ ہے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 صحافی وہ نصیرت کیمپ میں شہید ہوئے ہیں اور 2 صحافی وہ غزہ شہر میں شہید کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے جو آج تک 9 مہینوں کی جو ٹوٹل کارروائی ہے اس کے دوران 158 کے قریب یعنی کہ 150 سے زائد صحافی جام شہادت نوش کر چکے ہیں اسرائیلی جارحیت کی بدولت۔ اگلی خبر یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ خبر یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم جو نئے وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے جو اسرائیلی نیتن یاہو ہیں ان کو کال کی ہے، اور کال کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کال کی ہے اور ان سے یہ استفسار کیا ہے کہ جنگ بندی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو اس چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کے وسیع تر مفاد میں آپ نہ صرف جو فلسطینی ہیں ان کے پاس چونکہ کھانے پینے کا وہاں پہ سٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیئر سٹارمر نے انسسٹ کیا، زور دیا نیتن یاہو سے کہ ان کی فوڈ سپلائی کو کھول دیا جائے تاکہ فلسطینی جو بھوک کا شکار ہیں وہ اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ جو ان کے پاس فائنانسز ہیں فلسطینیوں کے پاس، فلسطینی انتظامیہ کے پاس، وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، تو کیئر سٹارمر نے انسسٹ کیا، زور دیا، نیتن یاہو کو یہ کہا کہ آپ ان کے مالیاتی فنڈز فراہم کریں تاکہ وہ اپنے انتظامی امور کو باحسن انجام دے سکے۔ اس کے علاوہ کیئر سٹارمر جو کہ برٹش کے برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے محمود عباس جو کہ فلسطین اتھارٹی کے صدر ہیں ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور ان کو بھی انہوں نے کنونس کیا کہ آپ جنگ بندی کے معاہدوں پر قائم رہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جنگ بندی کے معاہدے ہیں اس میں قطر، امریکہ اور اس کے علاوہ مصر، یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں جو مل کے ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا جو معاہدہ تھا اس کے اوپر حماس اپنی مستقل جنگ بندی کی جو شرط تھی اس نے اسے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ انٹرنیشنل پریشر ہے، اور حماس یہ چاہ رہا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے یہ ہو جانا چاہیے تاکہ دونوں جانب سے یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہ یہ بڑا پریشر ہے کہ وہ اپنے جو زندہ ان کے فوجی ہیں ان کی واپسی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو نے یہ اپنے ڈسکشن میں، اپنی میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ جی غزہ بارڈر پر ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنا چاہیے تاکہ اس طرح سے وہ جو ہتھیار ہیں وہ شدت پسندوں کو، عسکریت پسندوں کو نہ مل سکیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ جو شمالی غزہ ہے اس طرف سے عسکریت پسندوں کو واپس یعنی ان کو واپس غزہ میں نہ آنے دیا جائے تاکہ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے یہ کنٹینیو رہ سکے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم بات کریں تو نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ جو زندہ قیدی ہیں ہم ان کے ٹرانسفر کے لیے اپنے معاہدے پہ قائم ہیں، اور حماس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی اگر مستقل جنگ بندی نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم جو قیدی ہیں ان کی ٹرانسفر کا جو پروسیس ہے اس کو ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے۔ حزب اللہ کے ایک نوجوان کی شہادت ہوئی ہے لبنان میں۔ یہ جو نوجوان ہے اس کا نام تھا مصطفیٰ حسن سلمان المعروف ابو حسن، اور ان کا تعلق تھا جنوبی لبنان کے قصبے الکلی سے، اور یہ لبنان میں مارا گیا اور اس بات کی تصدیق حزب اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ افسوسناک خبریں ہیں جو اسرائیل اور فلسطین کے جو تناؤ ہے اس کے لیے یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کی۔ کائنڈلی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے فلسطین اور اسرائیل کی وہ پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔